नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहैसियत इंसान हमसे अगर हमारा जो खालिक है, जो इस कायनात का भी खालिक है और मालिक भी है, और कायनात का मालिक होने का जब हम उसका दावा करते हैं तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर हम भी शामिल हो जाते हैं, तो वो हमारा भी मालिक है। तो हमारे जो मालिक है अल्लाह ताला, उसके हमसे जो मुतालबात हैं उनमें से जो दो मुतालबात हैं वो बड़े ही बुनियादी मुतालबात हैं। यूँ समझ लें 2 + 2 = 4 वाला फार्मूला है कि अल्लाह ताला का पहला मुतालबा ये है कि हम इनफरादी हैसियत में उसके फर्मा बरदार बन जाएं और उसकी कंप्लीट ओबीडियंस इख्तियार कर लें। और दूसरे फ़ेज़ के अंदर जब हम खुद ये अल्लाह ताला की जो है हम अताअत जो है वो इख्तियार कर लें, उसकी फर्मा बरदारी इख्तियार कर लें, तो फिर हम अपने जो दूसरे जो इज्तमाई हमारे जो स्फीयर्स ऑफ लाइफ हैं उसमें भी कोशिश करें कि वहाँ पर भी अल्लाह ताला की जो अहकामात हैं उनका निफाज हो, वो भी उसके हुक्म के ताबे हो जाएं। चाहे वो हमारा ख़ानदान हो, चाहे वो हमारा माशरा हो, चाहे वो हमारा सियासी निज़ाम हो, चाहे वो हमारा माशरती निज़ाम हो या हमारा माशी निज़ाम हो। गोया कुल जो है वो इज्तमाई और इनफरादी गोशे हैं हमारी ज़िंदगी के, उसमें अल्लाह ताला की हुक्म जो है वो नाफिज हो जाएं। जहाँ तक ताल्लुक़ है पहली जो सफ़ीर ऑफ लाइफ है हमारा, जो जिसको हम कहते हैं कि इनफरादी गोशा है ज़िंदगी का, उसमें तो ये है कि हमें अपने आप को ख़ुद करेक्ट करना है, हमें अपने अंदर सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन करना है। और जैसे इकबाल कहता है कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी, अपने अंदर ही गौर करना है, अपने अंदर ही तब्दीली लानी है। जो अपने जो नफ्स के तकाज़े हैं उनको कंट्रोल करना है, उनको एनिहिलेट नहीं करना, उनको नफ्स कशी नहीं करनी, बल्कि मारना नहीं है नफ्स को, बल्कि उसको कंट्रोल करना है। और जो रूह है उसके तकाज़ों को हावी करना है, गालिब करना है इंसान के इस वजूद के ऊपर। तो वो जो जिसे हम जहाद बिल नफ्स कहते हैं। दूसरी जो फ़ेज़ है जब आपने अपने ये जहाँ पर आपने ये जंग ये कर रहे हैं आप, साथ ही आपको अपने जो इर्द गिर्द माहौल है उसके अंदर भी वो कोशिश करनी है कि वो जो प्योरीफाइड जो है स्टेट है, जो कि कह लें कि जो इंसान के इनफरादी तज़किया में मुआवन साबित हो सकती है, वो प्योर एनवायरनमेंट इंसान को मैसर हो जाए, उसकी जद्दोजहद की जाए, उसके लिए कोशिश की जाए कि माहौल के अंदर जो बातिल का निज़ाम है उसको ख़त्म किया जाए। तो जब आप अब ये दोनों चीज़ें हैं जो ये साइड बाय साइड चलती हैं। ये बहुत ये इसको कह लें कि ताबीर की गलती कह लें कि कुछ लोग ये करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि पहले ज़ात का तज़किया कर लें, फिर उसके बाद जब ये तज़किया हो जाए तो फिर आप जो है वो निकलें बाहर और अपने माहौल के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करें। ये बिल्कुल गलत बात है। ये सोशल साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कह लें या सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कह लें, ये बिल्कुल ही ये गलत तस्वर है। ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं। आप फ़र्द जो है उसका जो तज़किया है, कामिल तज़किया, वो उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है जबकि उसका माहौल जो है वो साजगार उसको मैसर ना आ जाए। आप इसको यूँ भी देख लेते हैं, इसे सूरह नूर की जो आय इस्तख़लाफ़ है, आयत नंबर 55, उसमें भी आप देखें कि अल्लाह ताला जो है वो जब वादा करता है कि मेरा वादा है उन लोगों से जो ईमान लाए, अमल सालेह किया जिन्होंने, कि मैं उन्हें खिलाफत अता करूँगा और जैसे उनसे पहले लोगों को की थी, और जब ये और फिर उसमें इस्तेकाम भी दूंगा, और फिर जब ये खिलाफत आ जाएगी तो फिर मैं इसका पहला जो आउटकम अल्लाह ताला निकालेगा किसी फ़र्द के ऊपर, नतीजा जो निकलेगा इसका वो ये है कि मैं उसके खौफ को उसके अमन से बदल दूंगा। और जब ये कोई शख्स किसी उस अमन की हालत में आ जाएगा खौफ से निकल कर, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर मेरे बंदों के लिए मुमकिन होगा कि वो मेरी बंदगी करें मेरे साथ किसी को शरीक ना करते हुए। तो ये जो बंदगी रब जो है, जो उसका तकाज़ा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह का जो तकाज़ा है कि मैं इंसान को जो है अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, तो ये मुमकिन ही तब है कामिल बंदगी अल्लाह की, जबकि उसकी बंदगी में किसी को शरीक ना किया जाए। तब मुमकिन है जब वो इज्तमाई सतह पर निज़ाम अदल इज्तमाई जो है वो हम कायम कर दें, अल्लाह का हुक्म इज्तमाई गोशों में भी नाफिज कर दें हम, तब मुमकिन होगा कि कोई फ़र्द अपनी इनफरादी सतह पर प्योरीफाई हो सके, उसका कामिल तज्ज़िया हो सके।
تو آپ کو یہ دونوں جد و جہدیں جو ہیں اپنی یعنی ذات کے اپنے جو انفرادی محاذ ہے اس کے اوپر بھی آپ کو جنگ کرنا ہوگی ساتھ ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو اجتماعی محاذ جو ہے اس پر بھی آپ کو جد و جہد کرنا ہوگی کہ وہاں پر بھی اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ اب جب آپ اپنی ذات سے نکل کر آپ باہر آپ جو ہے آپ کی جو اجتماعی گوشے ہیں وہاں پر آپ جب لوگوں کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں لوگوں کو بدلیں، تو آپ کو بہرحال ایک ایسی اجتماعی جد و جہد کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس میں آپ ایک بنیان مرصوص بن کر اس نظام کے ساتھ لڑ سکیں، اس کے ساتھ مقابلہ کر سکیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایک ہوتا ہے اور دو 11 ہوتے ہیں۔ ہم اپنی مثال سے سمجھیں گھر کی، اگر گھر میں ہی ہم نے اپنے والد محترم سے کوئی بات منوانی ہو تو اس میں ہمیں الائنسز بنانے پڑتے ہیں، والدہ کو ساتھ ملانا پڑتا ہے، بہن بھائیوں کو کسی کو ساتھ، یا چچا کو کسی، یا دادا یا دادی کو کسی کو، سپورٹ گروپ ہم اپنا اسٹیبلش کرتے ہیں۔ تو کجا یہ کہ آپ معاشرے میں کوئی تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں اور آپ یہ سوچیں کہ آپ انفرادی حیثیت میں کوئی تبدیلی لے آئیں گے، آپ کھڑے ہو جائیں گے اور تبدیلی لے آئیں گے، یہ ناممکن ہے۔ جب آپ کو کوئی اجتماعی جد و جہد کرنی ہوگی تو اس کا یہ تقاضا ہوگا کہ آپ کو پھر ایک ایسا اجتماعی ادارہ بھی چاہیے ہوگا، ایک پلیٹ فارم بھی چاہیے ہوگا جس کے فورم سے آپ مل کر لوگوں کے ساتھ آپ کو جد و جہد کریں۔ تو اب یہ آپ کی یہ ضرورت ہے، یہ پلیٹ فارم بنانا، یہ ایک ادارہ قائم کرنا جس کے ذریعے سے آپ اجتماعی جد و جہد کر سکیں۔ تو اس کے لیے پھر آپ کو لوگوں کو آپ اس دعوت کے میدان میں اترنا پڑے گا، آپ کو لوگوں کو اپنی طرف بلانا ہوگا۔ تو یہ آپ کے جب آپ اجتماعی گوشے کے اندر جاتے ہیں گویا آپ دعوت کے میدان میں اتر جاتے ہیں۔ اب ہم جو ہے آج ہم ایک سیریز جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں لیکچرز کی، وہ اصل میں اسی سلسلے میں ہے، اس کا تعلق کہ اگر آپ ایک مؤثر داعی بننا چاہتے ہیں، آپ کے اندر یہ خلوص ہے، دین صرف خلوص کافی نہیں ہو جاتا، آپ خلوص رکھتے ہیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، آپ اس کے اندر اپنا تن من دھن جو ہے وہ بھی آپ نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر آپ حکمت کو اگنور کریں گے تو آپ کی ساری محنت ملٹی پلائڈ بائی 0 ہو سکتی ہے۔ اور ہوتا بھی یہی رہا کہ بڑی بڑی تحریکیں جو ہیں وہ ناکام اس لیے ہو گئی ہیں، ان کے خلوص میں کوئی شک نہیں تھا، کسی کو کوئی شک نہیں تھا، ان کی محنتیں جو تھیں وہ قابل ستائش تھیں، قابل تقلید تھیں ان کی وہ محنتیں، لیکن وہ لٹ گئیں، وہ کامیابی سے سمکنار نہیں ہو سکیں وہ محنتیں۔ کیونکہ انہوں نے حکمت کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ تو دعوت کے میدان کے اندر کن حکمت کے کون سے تقاضے ہیں، کن چیزوں کو دیکھنا ہے، یہ ہم اپنے اس سیریز کے اندر ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سے پہلے کہ ہم اس طرف آئیں کہ دعوت کے میدان کے اندر ایک مؤثر داعی بننا ہے آپ نے اگر، تو اس کے لیے کن چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعوت جو ہے وہ افیکٹو ہو، آپ کی پرسویشن جو ہے وہ افیکٹو ہو، لوگ آپ کی بات سے قائل ہو جائیں، تو اس میں کیا چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں۔ سب سے پہلے تو جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے دعوت دینی ہے، پیغام پہنچانا ہے لوگوں کو، اللہ کا پیغام پہنچنا ہے، تو اللہ نے جو ہے وہ اپنا پیغام کن کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، وہ ہے انبیاء۔ تو یہ انبیاء ذریعہ ہیں ہمارے پاس اللہ کی بات کا، کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، اس کی منشا کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، یہ انبیاء کو کیوں بھیجا۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ انسان کی جو نفسیات ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رائٹ اور رانگ کی جو ہے وہ تمیز رکھی ہے، اس کی صلاحیت اسے انسان کو دی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کے اندر جو ہے وہ موازنہ کر سکتا ہے، اس کو کمپیئر کر سکتا ہے، جہاں پہچان سکتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اس نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ رائٹ اور رانگ میں انسان تمیز کر سکتا ہے، بلکہ اس نے انسان کے اندر یہ جذبہ بھی رکھا ہے کہ وہ اچھائی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، اچھے کام کرنا چاہتا ہے، اور برے کاموں سے وہ اجتناب کرنا چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر موٹیویشن بھی رکھی ہے۔ اب یہ انسان کی فطرت کی جو یہ کہہ لیں کہ جو چیزیں ودیت کی گئی ہیں اس کی اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، اگرچہ ایک یہ سورس آف گائیڈنس ہو سکتی ہیں، لیکن ہم سوللی اس سورس کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟
کیونکہ انسان کی جو فطرت ہے یا جو انسان کی یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ جو ایبلٹیز ہیں، انسان کی جو صلاحیتیں ہیں، یا انسان کا جو یہ جذبہ ہے، موٹیویشن ہے کہ وہ برائی سے بچنا چاہتا ہے، اچھائی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، اچھے کام کرنا چاہتا ہے، اس کا انوائرمنٹ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ کا جو ماحول ہے وہ آپ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ کہ انسان کی فطرت پرورٹ بھی ہو جاتی ہے، مسخ ہو جاتی ہے انسان کی فطرت۔ تو وہ ہوتی کیسے ہے کہ انسان جس ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے تو اس میں ماحول کے ساتھ جیسے جیسے اس کا انٹریکشن بڑھ رہا ہوتا ہے، جتنا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس ماحول کے کچھ اثرات ہیں جو کہ اس کی شخصیت میں اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جتنا پیوریفائڈ ہوتا ہے وہ پھر بعد میں اتنا پیوریفائڈ رہتا نہیں ہے۔ تو فطرت کی آواز جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کی دب جائے، یا وہ جس چیز کو فطرت کی آواز سمجھ رہا ہو وہ اصل میں فطرت کی آواز نہ ہو اس کی فطرت کی ہم جب بات کرتے ہیں بیسیکلی اصل میں تو ہم اس سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ انسان کی جو روح ہے، جو روح کی آواز ہے، تو کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس کا جو ہے وہ کنیکشن بھی اللہ کی طرف، اس کا جو اٹریکشن ہے، اس کی جو کشش ہے وہ بھی اللہ کی طرف ہے، اور یہ جو جسم ہے ہمارا یہ جو ہے اس کا کشش جو ہے اس دنیا کی طرف ہے، کیونکہ یہ زمین سے ہی اس کا جو را مٹیریل ہے اس کا وہ اس دنیا وہ ایکسٹریکٹ ہوا ہے یا ڈیرائیو ہوا ہے اس زمین سے ہی، تو اس کی اٹریکشن اس دنیا کی طرف ہے۔ جیسے قرآن مجید میں بھی آیا سورہ کہف کے اندر وَإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، کہ ہم نے اس دنیا میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ اس کی زینت ہے۔ زینت کہتے ہیں کسی بھی جو کوئی اٹریکٹ کرنے والی چیز کو، یعنی اس دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ تمہیں اٹریکٹ کرنے والی ہے، یہ نیچرل ہے، کیونکہ انسان کی اس باڈی کی تمام نیڈز جو ہیں وہ گریٹیفیکیشن بھی ان کی اس دنیا سے ہی ہوتی ہے۔ تو ہم جب فطرت کا کہتے ہیں کہ فطرت دب جاتی ہے یا مسخ ہو جاتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے اس جسم کے اوپر مائکروسکوپ لگا رہتا ہے، اس کی نیڈز کے اوپر صرف انہی کی گریٹیفیکیشن کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ماحول سے اپنے اثر انداز اس کا اثر قبول کرنا شروع کر دیتا ہے، اس وجود کو اپنے ماحول کے تابع کر دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بڑا نفس پرست ہو گیا انسان یہ۔ تو یہ جو نفس پرستی ہے یہ بیسیکلی ہے کہ انسان جو ہے اس کی جو ایسنس ہے، اس کی جو بنیادی، جیسے کہ آپ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر انسان جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جو کوئی بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کا ماحول ہے جو اس کو یہودی بنا دیتا ہے یا عیسائی بنا دیتا ہے۔ تو انسان کا ماحول انسان کو اس کو چینج کرتا ہے، اس کے اندر موڈیفیکیشنز لے کر آتا ہے۔ تو یہ چونکہ سوللی اس پر ریلائی نہیں کیا جا سکتا، یہ جو سورس آف گائیڈنس ہے فطرت، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس نے ایک ایڈیشنل بندوبست بھی کیا اپنی نوع انسانی کے لیے، اپنے کنبے کے لیے، کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے جو میسنجرز ہیں، اپنے جو پیامبر ہیں وہ ہم تک بھیجے نوع انسانی کے پاس، کہ وہ اللہ کے جو ایگزیکٹ پیغام ہے وہ ہمیں پہنچا سکیں، جو کہ ان لائن ہو انسان کی فطرت صحیحہ کے ساتھ۔ اب یہ جو انبیاء اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا ہے، یہ اس کی ایک پوری ہسٹری ہے کہ آپ دیکھیں کہ سوشل ایولیوشن کا جو پروسیس چلا ہے، کہ انسان پہلے جو ہے وہ غاروں میں رہتا تھا، پھر اس نے قبیلوں میں رہنا شروع کیا، اور پھر قبیلے بہت سے مل گئے آپس میں، تو پھر سٹی سٹیٹس وجود میں آ گئیں، پھر سٹی سٹیٹس وجود میں آئیں، تو اس کے بعد پھر اس سے بھی اگلا جو سٹیپ آیا جو سوشل ایولیوشن کو، یہ تھا کہ پھر ایمپائرز وجود میں آئیں۔ تو جب انسان سوشل ایولیوشن کی ترقیاں کرتا 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 یہاں اس سٹیج پر پہنچا کہ جب ایمپائرز وجود میں آ گئیں، یعنی ایک عکس پیدا ہو گیا کہ ماحول کا، کہ جہاں پر آپ کوئی بھی دعوت گلوبل لیول کے اوپر آپ اپنی پیش کر سکتے ہیں، یا کوئی دائی گلوبل لیول کے اوپر اپنے گرد لوگوں کو دعوت دے کر اکٹھا کر سکتا ہے۔ تو اس وقت تک اس سٹیج سے پہلے تک جتنی بھی سٹیجز گزری ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا رہا انفرادی حیثیت میں کسی خاص قوم کی طرف، اور یہاں پر جب یہ سٹیج سوشل ایولیوشن کی پہنچ گئی کہ انسان جو ہے وہ ایک بہت بڑی عالمی جو ہے وہ ایک اجتماعی معاشرتی اکائی کے طور پر اس نے رہنا سیکھ لیا اس نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک وہ کہنے کے جو الٹیمیٹ میسنجر ہے، جو نبی کامل ہے، اس کو بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اس دنیا پر بھیجا، ایک کامل ہدایت دے کر، الہدا دے کر اس کو بھیجا، اس نبی کو اپنے، کہ جس کی دعوت جو ہے وہ تمام عالم کے لیے، بلکہ کسی
نہ صرف یہ کہ کسی خاص قبیلے کے لیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبی بنا کر بھیجے کل عالم کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے نبی آپ کو تمام عالم کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب یہاں پر جب ہم نے دیکھا کہ یہ بعثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی ہے، اس کا جو سکوپ ہے، اس کے جو مخاطبین ہیں، تو اب اس میں ہم ایک دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بعثت ہے جو عالمی ہے، اس کے بھی دو جہتیں ہیں یا دو ڈائمنشنز ہیں۔ ایک ہم کہتے ہیں جس سے بعثت خاص ہے، ایک وہ ڈائمنشن جسے ہم کہتے ہیں بعثت عام ہے۔ یہ جو بعثت خاص ہے اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو زندگی ہے حجاز کی، وہاں سے ہے، اس کا عرب سے کہہ لیں آپ، کہ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطۂ ارضی کے اندر اللہ کا نظام جو ہے، اس کا جو دین ہے، وہ اس کو زندگی کے تمام گوشوں میں نافذ کر کے لوگوں کو دکھا دیا۔ اور جب وہ نظام اس عرب کے اندر خطے میں نافذ کر دیا تو گویا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف بھیجے گئے تو اس قوم کو تو اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا وہ نظام قائم کر دیا۔ اب دوسری فیز اس کے بعد سٹارٹ ہوئی، وہ یہ تھا کہ اب اس خطے سے نکل کر اللہ کے نظام جو ہے، یہ اللہ کا جو دین ہے، اس کو کل عالم کے اوپر نافذ غالب کیا جائے۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنے ایک ادارہ قائم کیا، اپنی ایک جسے ہم امت کہتے ہیں، اور یہ اپنی جو ذمہ داری تھی، جو خلافت کی ذمہ داری تھی، اللہ کا جو خلیفہ، ہر نبی اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، اس کا وائس ریجنٹ کہہ لیں، اسے کہہ لیں، اس کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کا نائب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ذمہ داری تھی، کیونکہ یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جتنے بھی نبی آتے رہے ہیں، ہر دور میں نبی جو تھا وہ انفرادی طور پر اللہ کا خلیفہ ہوا کرتا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ چونکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آنا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت کا ادارہ قائم کیا، اور اپنی جو یہ انفرادی ذمہ داری تھی خلافت کی، اللہ کی جو نمائندگی کی تھی ذمہ داری، یہ تفویض کر دی اپنی اس امت کو، اور اب ان کو یہ رسپانسبلٹی، جو یہ بعثت خاص کی جو ذمہ داری تھی، وہ اس کو جو عالمی کہہ لیں ڈائمنشن جو تھی رسالت کی، اس کو تفویض کر دیا اپنی امت کو کہ اب وہ یہ کام کرے کہ وہ اس پیغام کو، اللہ کے دین کو غالب کرے کل عالم کے اوپر۔ تو اب یہ جو دوسری جو فیز ہے، اس کا تعلق بیسیکلی امت مسلمہ سے ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی ہم اگر یہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں، یہ ہم پر لازم ہے، فرض ہے یہ ذمہ داری۔ اگر ہم یہ فرض اس سے کوتاہی برتتے ہیں تو ہم ہمارے پاس ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دی ہے، ہم نے اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا۔ نہ صرف یہ کہ حق ادا نہیں کیا، بلکہ اسے منہ پھیر لیا ہم نے۔ تو یہ ہمارا بحیثیت مسلمان، یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہم پر ذمہ داری ہمارے اوپر فرض، جیسے بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ فرض عین ہے کہ اگر آپ یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، یہ فرض منصبی اپنا ادا نہیں کر رہے، تو پھر آپ انفرادی گوشے پر جو مرضی کر رہے ہیں، نمازیں پڑھیں، آپ روزے پر رکھیں، آپ داڑیاں رکھ لیں، آپ شلواریں جو ہیں وہ اپنی ٹخنوں سے اوپر رکھ لیں، یہ ساری چیزیں آپ کے منہ پہ دے ماری جائیں گی۔ جیسے وہ حدیث ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا کہ فلاں بستی کو جاؤ اور اس کے لوگوں پر الٹ دو، تو حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ، اس بستی میں تو تیرا بڑا ہی ایک نیک اور متقی اور عابد انسان رہتا ہے، اس نے آج تک پلک جھپکنے تک کے لمحے میں بھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے کہا سب سے پہلے تو جا کر اسی پر پلٹ بستی کو، کیونکہ اس کے حجرے کے باہر میری شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں، اور میری غیرت میں اس کا کبھی چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا۔ تو یہ انفرادی حیثیت میں اگر آپ کرتے رہیں گے، کام عبادتیں کرتے رہیں گے، چلے کاٹتے رہیں گے، ضربیں لگاتے رہیں گے، آپ تسبیحیں پڑھتے رہیں گے، آپ سارا دن جو ہے وہ درود شریف کی تسبیحیں پڑھتے رہیں، اس کا اپنا ایک ثواب تو ہے، یہ تو نہیں کہ ان کا ثواب نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو گناہ ہے اس کے مقابلے میں وہ بہت عظیم ہے، جس کی وجہ سے یہ جو انفرادی ذمہ داری ہیں یہ بھی انسان کے منہ پہ دے ماری جائیں گی کہ جو اصل کرنے کا کام تھا وہ کیا نہیں، اور جو اس کام کی سپورٹ کے لیے تھے، جیسے قرآن مجید میں آیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ اس کا مطلب ہے نماز گول نہیں ہے،
گول کوئی اور ہے، اس گول تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یہ مینز ہیں۔ تو آپ اگر نماز کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا کر بیٹھ جائیں اور آپ کہیں کہ بس میں نے نمازیں جس نے پڑھ لی 5 وقت کی تو وہ بخشا جائے گا، تو نہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ بہت دور کی جو ہے وہ کوڑی ہے جو کہ کوئی ملاتا جا کر۔ آپ سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی جو ہے تفویض ہوئے ہیں، جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، نمازیں کتنے عرصے بعد فرض ہوئی ہیں اس کے؟ یہ معراج میں جا کر نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ تو پھر ان سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ کون سا فریضہ تھا جو اس سے بھی زیادہ بنیادی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے؟ تو اصل چیز تو اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے، اس کی مختلف فیزز ہیں، مختلف سٹیجز ہیں۔ تو آپ کو ہمیشہ پیش نظر یہ رکھنا چاہیے آپ کو کہ جو دین کا غلبہ ہے، اس کی جد و جہد، آپ یہ ساری عبادات اس کی سپورٹ کے لیے، وہ جو ایمان چاہیے اس کے لیے، اس جد و جہد کے لیے، یہ اس کا ذریعہ ہے، اس ایمان کا ذریعہ ہے یہ عبادات۔ لیکن اگر آپ نے ان عبادات کو مقصود بنا لیا تو پھر آپ بھٹک گئے، مقصد اصل آپ اپنا چھوڑ گئے۔ تو اس میں یہ ذمہ دار یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا فرض منصبی ہے، یہ بحیثیت امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ کے اس دین کو پرکل عالم کے اوپر غالب کرنے کی جد و جہد کریں۔ اب میں یہ تمہیدی باتیں جو ہیں وہ کہ ہم دعوت جو ہیں اگر ہم نے دینی ہے تو آپ کو اس کی امپورٹنس کی سمجھ آنی چاہیے کہ یہ ہمارے لیے کیوں اتنی اہم ہے۔ یہ اگر نہیں کریں گے، یہ دعوت دین کی دعوت کا کام نہیں کریں گے اس پہ، کیونکہ دعوت پہلی سٹیج ہے اس جد و جہد کی، وہ جو دین کے غلبے کی جد و جہد ہے اس کی پہلی سٹیج دعوت ہے۔ تو ہم اگر دعوت کے اندر میدان میں اگر کود رہے ہیں تو ہمیں یہ وی ہیو ٹو بی کلیئر کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ کام، یہ ہماری رسپانسبلٹی جو ہے اس کے معاملے میں ہم بالکل کلیئر ہونے چاہیے۔ اس کو ثواب سمجھ کے نہ کریں کام کہ یہ اس کا ثواب ہے، اس کو یہ آپ کو رسپانسبلٹی دی گئی ہے، اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی کوئی ذمہ داری کسی کو تفویض کی جاتی ہے تو اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی آٹومیٹکلی امپلائڈ اس کے اوپر اپلائی ہو جاتی ہے اس کے اوپر۔ تو یہ ذمہ داری اللہ نے ہمیں دے دی ہے اس امت کو، اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی بڑا سخت نکلنے والا ہے اس کا۔ اب میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ جو ہے وہ آؤٹ لائن جو ہے وہ ان پروگرامز کا جو ہم کریں گے اس کا تھوڑا شیئر کر دوں کہ اس میں ہم اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایفیکٹو دائی ہم بنیں، ایک مؤثر جو ہے وہ دائی بنیں ہم، تو اس کے لیے کن کن چیزوں کا ہے وہ دعوت کے کون سے محاذ ہیں جن کے اوپر ہمیں چاہیے کہ ہم فوکس کریں، ہم ان کے اوپر ان چیزوں کو خیال کریں، ان محاذوں کے اوپر۔ تو ان میں پہلا جو محاذ ہے وہ تو ہے دائی کی خصوصیات، جو میسنجر ہے، جو پیغام بر ہے۔ یعنی آپ اگر دین کی دعوت لے کر لوگوں کے پاس جا رہے ہیں تو آپ کے اندر کیا خصوصیات، کیا خوبیاں ہونی چاہیے، وہ ہم دیکھیں گے اس کو۔ دوسرے نمبر پر دعوت کے مخاطبین کی خصوصیات، یعنی آپ کے کوئی نہ کوئی آپ کے آڈینس تو ہوں گے نا جن کو پیغام لے کر جائیں گے، جن کے پاس آپ، تو ان مخاطبین کی بھی کچھ کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، ان کے بھی کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو کہ کنسیڈر کرنا ہوتا ہے آپ کو۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اپنے مخاطبین کی دعوت دینے کے وقت آپ کو اپنے مخاطبین کی سامنے رکھنی چاہیے، وہ کریکٹرسٹکس، یہ ہم ان پروگرامز میں دیکھیں گے۔ پھر ہے دعوت کا ماحول، اپنے ماحول سے تعلق، کانٹیکسچل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں کہ وہ کسی آپ ویکیوم میں ہوا میں نہیں دے رہے ہوتے آپ دعوت، ایک ماحول ہوتا ہے، ایک پس منظر ہوتا ہے جس کے اندر آپ ایک دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو مثلا خواتین ہیں یا مرد ہیں یا بوڑھے ہیں، یا آپ ایک اربن سوسائٹی میں بات کر رہے ہیں یا آپ رورل سوسائٹی میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ کسی یونیورسٹی لیول پر کسی پروگرام میں اگر آپ شریک ہیں یا آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل کانٹیکسچل جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، تو آپ کو اس کے مطابق اپنی دعوت کو موڈیفائی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ کانٹیکسچل فیکٹرز کیا کیا ہوتے ہیں اور ہم نے ان کے اندر کیا جو ہے وہ اہم چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں۔ اور پھر آخر میں جو تیسری چیز ہے وہ اس کے چوتھی چیز جو ہے وہ ہے کہ جو آپ کے جو میسج ہے، دعوت ہے، جو پیغام ہے آپ کا، وہ جو پیغام آپ کا ہے اس پیغام کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیا کیا دیکھنا ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کا میسج جو ہے وہ کس طرح سے زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے اپنے کانٹینٹ کے لحاظ سے۔
تو ہم یہ میسج کا جو کانٹینٹ ہے اس کے اندر ہم جا کر تفصیل سے یہ بھی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم آج شروع کرتے ہیں کہ جو داعی کی خصوصیات ہیں، جو میسنجر ہے اس کی کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ ریکوائرڈ ہیں، جو کہ ڈیزائرڈ ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ یہ ہے کہ جس دین کی آپ دعوت دے رہے ہیں یو ہیو ٹو بی کلیئر اباؤٹ اٹ، مطلب آپ کو خود بھی اس کے معاملے میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو دعوت دے رہے ہوتے ہیں ہم کو خود بھی اس کی کلیئرٹی نہیں ہوتی، انقلاب کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا سوشل سائنسز کا علم زیرو ہوتا ہے۔ انقلابی تحریک کا سارا تعلق ہی سوشل سائنسز کے ساتھ ہے، سماجی علوم کے ساتھ ہے۔ تو آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے کو کرنے سے پہلے ذرا اپنے اندر جھانک بھی لیں، کیا وہ آپ کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہیں؟ اگر وہ ایکسپرٹیز آپ کے پاس نہیں ہے، وہ ریکوائرمنٹس، وہ کوالیفیکیشنز نہیں ہیں آپ کے پاس، آپ کیسے کلیئر ہو سکتے ہیں اپنی اس فکر کے معاملے میں؟ تو آپ کو میرا تو زندگی کا یہ تجربہ ہے، میں نے دیکھا بہت سے لوگوں کو جو عدل اجتماعی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو سوشل سائنسز کے بارے میں بالکل بھی کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو آپ جو دعوت جو بھی لے کر کھڑے ہوئے ہیں آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ایک اصلاحی تحریک کی دعوت لے کر کھڑے ہو رہے ہیں آپ، یا ایک انقلابی تحریک کی دعوت لے کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ایک انقلابی تحریک کی دعوت لے کر کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ اس کے پھر کیا کیا پری ریکویزٹس ہیں، پھر اس کے کیا آؤٹ کمز نکلتے ہیں، یہ اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے۔ آپ کو ساری ڈیٹیلز کے معاملے میں بہت کلیئرٹی حاصل ہونی چاہیے، ہر چیز کے بارے میں کلیئرٹی حاصل ہونی چاہیے آپ کو۔ اور اگر آپ ایک اصلاحی دعوت لے کر کھڑے ہوئے ہیں یا آپ ایک تبلیغی قرآنی جماعت بنانے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر یہ کلیئرٹی نہیں ہوگی تو آپ ایک انقلابی جماعت کا دعویٰ لے کر کھڑے ہو جائیں گے، لیکن آپ اس کے جو لوازمات جو سارے اختیار کریں گے وہ سارے وہ کریں گے جو ایک قرآنی تبلیغی جماعت کی یا ایک اصلاحی جماعت کی یا ایک فلاحی جماعت کے آپ جو لوازمات ہوتے ہیں یا کسی NGO کے ہوتے ہیں وہ آپ سارے اختیار کر لیں گے۔ تو آپ کو بہت کلیئر ہونا چاہیے اپنے ویژن کے اندر، اپنی تھاٹ کے اندر آپ کی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ یہ ہوگی تو آپ کی کریڈیبلٹی پیدا ہوگی۔ آپ ایک بات کر رہے ہیں جس کے اندر آپ کے پاس کوئی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے، کوئی نالج ہی نہیں ہے آپ کے پاس اس چیز کے بارے میں، کوئی علم ہی نہیں ہے، آپ کو سمجھ بھی نہیں ہے اس بات کی، اور آپ دعویٰ لے کر کھڑے ہو گئے ہیں، تو آپ کیا کریڈیبلٹی اپنی پیدا کریں گے لوگوں کے اندر؟ تو پہلے تو آپ اپنی ان ایکسپرٹیز کے ذریعے اپنے اندر یہ ایکسپرٹیز پیدا کریں اور پھر اس کے ذریعے سے آپ اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کیجئے لوگوں کے اندر کہ یو آر این آتھینٹک لیڈر۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ آپ نے کریڈیبلٹی اسٹیبلش جہاں تک کی ہے، اس کے ساتھ ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دینے جا رہے ہیں یا ایک جد و جہد کرنے جا رہے ہیں جس کی پہلی سٹیج دعوت ہے، تو اس جد و جہد کے لیے جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ کیا ہونی چاہیے آپ کی؟ وہ ڈرائیونگ فورس آپ کی انٹرنل ہونی چاہیے، وہ موٹیویشن آپ کی انٹرنل ہونی چاہیے، وہ انٹرنزک موٹیویشن ہونی چاہیے۔ اور یہ اس انٹرنزک موٹیویشن کو ہم کہتے ہیں کہ ایمان ہے۔ یہ تو جو دعوت آپ دینے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ خود اس پر ایمان لائیں، آپ کے اندر جو ہے وہ دل کے اندر اتر گئی ہو وہ چیز، آپ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اس کے لیے۔ تو وہ انٹینسٹی پہلے تو خود اپنے اندر پیدا، وہ کنوکشن پہلے تو خود پیدا کریں نا اپنے اندر۔ تو جب یہ آپ کے اندر ایمان آپ نے اندر پیدا کر لیا آپ نے، تو دوسری چیز جو اس کے ساتھ دوسری چیز جو لنکڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صرف یہ نہیں کہ دل میں لے کر آپ مان لیا آپ نے کہ یہ بات حق ہے، پھر اس کی زبان سے اس کا پرچار بھی کریں۔ اگر آپ یہ پرچار نہیں کرتے، زبان سے بیان نہیں کرتے اس حق کو، تو پھر آپ کی حیثیت گونگے شیطان سے الگ نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے گونگے شیطان ہیں آپ۔ تو آپ کو یہ بھی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر کہ آپ جو ہے وہ اقرار باللسان بھی کریں، اس کا اظہار بھی کریں، اپنی جس حق جس کو آپ پہچانے ہیں اس کو لوگوں سے بیان کریں، اس کو کسی ملامت کے خوف سے بیان کریں اسے آپ لوگوں تک۔
चौथी चीज़ जो है आप कि ये जब ईमान ले आएँ आप, फिर उसके बाद कि आपने सिर्फ ये नहीं कि ज़ुबान से ही कहते रहना है, ये कि आप कौल से ही अपने जो है वो बातों के जो है वो आप गुफ्तार के गाजी ही बने फिरते रहें, और किरदार जो है उसके अंदर आप बिल्कुल जो है वो ज़ीरो हों। आपके कौल के साथ आपके अमल में भी वो चीज़ आनी चाहिए, वो रिफ्लेक्शन आनी चाहिए। यही बात कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाई कि ईमान वालों वो बात क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। तो आपने जो बात का दावा कर रहे हैं, लोगों को जो दावत दे रहे हैं, पहले खुद भी तो आप उस पर अमल पैरा हो ना। वो कहते हैं चैरिटी बिगन्स एट होम। बल्कि एक और तो बड़ी प्यारी प्रोवर्ब है कि बेस्ट सरमन्स आर लिव्ड नॉट प्रीच्ड। तो असल चीज़ तो आपका अमल होता है जो लोगों को जो असर छोड़ता है लोगों पर अपना। आप लोगों को तो कह रहे हैं कि नमाज़ पढ़ो और ख़ुद आप नमाज नहीं पढ़ रहे। आप लोगों को कह रहे हैं कि सच बोलो, आप खुद सच नहीं बोल रहे। आप लोगों को कह रहे हैं कि इंसानी हमदर्दी के जो है वो जज्बात अपने अंदर पैदा करो, ख़ुद आपके अंदर जो है वो रहम दिली नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती, उसकी रिफ्लेक्शन कोई नज़र नहीं आती। दूसरों को आप कहते हैं कि आप सूद के निज़ाम से बचो, ख़ुद आप सूद के निज़ाम में लतपत हुए हैं। दूसरों को आप कहते हैं कि अल्लाह की हाकमियत में आओ, ख़ुद जो है वो आप गैरुल्लाह की हाकमियत के ताबे हुए हैं। तो ऐसा तज़ाद नहीं होना चाहिए। जो दावत आप दे रहे हैं, आप सबसे पहले तो जो है ना वो उसके ऊपर उसकी अमली मिसाल ख़ुद को बनाकर पेश करें। जिन चीज़ों का दूसरों को आप रोक रहे हैं, सबसे पहले ख़ुद को रोकें उन चीज़ों पर। जिन चीज़ों पर अमल करने का लोगों को कह रहे हैं, सबसे पहले उसकी अमली मिसाल ख़ुद बनकर दिखाएं। और आखिरी जो अहम जो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है कि दाई की जो खुसूसियात होती हैं, उसमें यह है कि दाई जो है उसको किसी भी किस्म के जो गिरोही या जमाती तासुबात से पाक होना चाहिए, उसको बुलंदतर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक दावत जो है, ये दावत, ये जो दीन की दावत है, ये हमारी पर्सनल पोजेशन नहीं है। अल्लाह ने अपने नबी जो भेजे हैं, जितने भी नबी भेजे हैं, वो किसके पास भेजे हैं? अपनी नौ के पास, इंसानों के पास। ये अल्लाह की ही तख्लीक है। तो अल्लाह ने अपने नबी जो हैं जितने भी भेजे हैं वो अपनी कौम के लोगों के पास भेजे हैं ताकि वो अल्लाह के मुतीय फरमान बन जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर आए हैं वो भी अल्लाह की तख्लीक करदा जो नोए इंसानी है, ये उसके लिए पैगाम है। ये सिर्फ आपकी मता नहीं है, ये नोए इंसानी की मता है। तो आपको यू हैव टू बी इंक्लूसिव। आप ये ना हो कि आप अपने तासुबात के अंदर जो है वो हक बात ना करें। हो सकता है आप जो हक बात करने जा रहे हों उससे आपके जो ख़ानदान के लोग हैं, आपके जो दोस्त हैं या आपके जो जमात के लोग हैं, वो आपकी उस हक गोई से उनको नागवारी गुजरे, उनके अंदर रिएक्शन पैदा हो सकता है आपका सोशल बाइकआउट की भी नौबत आ सकती है। हो सकता है आपको नौकरी से भी जाना पड़े। आप अपनी हक की बात जो है, जो हक गोई है, वो उसको डंके की चोट पर वो बात करें और लोगों की खैर ख्वाही के जज्बात के साथ करें। और आपके अंदर कोई ये तस्बीयत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये मुसलमानों का निज़ाम है, ये इस्लाम जो है, ये हम जब भी दावत देते हैं लोगों को तो हम इस तरह से बयान करते हैं जैसे हमारा निज़ाम ये है और आपका निज़ाम ये है। ऐसे इस अंदाज से बात ना करें, इन असबियतों में ना पड़े। मेरी और तेरी वाली बात नहीं है, ये हम सब की मता है। आप जो है वो जब दावत दें तो आप उनके और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, आप इस तरह से बात करें कि ये हमारे दोनों के कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और ये इसके सलूशंस हैं। हमारे पास एक सलूशन हमें कुरान ने, अल्लाह ने, जो आपका भी रब है मेरा भी रब है, उसने हमें ये सलूशन दिया है। हम उसमें जो पहले जो दावतें आई हैं, जो किताबें आई हैं, हम उसकी नफ़ी नहीं करने वाले, हम उनको भी मानते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि तब जो मोस्ट ऑथेंटिक कॉपी है अल्लाह की हिदायत की, वो हमारे पास ये आई है। वो जो पहले वाली जो थी, हम मानते हैं कि वो भी अल्लाह की किताबें थीं, लेकिन उनके अंदर वक्त के साथ लोगों ने तहरीफ़ात कर दी हैं, चेंजेस ले आए हैं। तो हम उसकी नफ़ी नहीं करते, हम उन रसूलों की नफ़ी नहीं करते, हम किसी नबी को अफजल और किसी को कमतर नहीं करते। हम सब को अल्लाह के नबी मानते हैं। किसी की किसी मामले में फ़जीलत है, किसी की किसी मामले में फ़जीलत है। तो हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंक्लूसिवनेस के साथ, लोगों को खुले दिल के साथ
یہ اس طرح سے پیغام یہ پہنچائیں جیسے یہ پیغام، یہ دعوت، یہ دین، یہ ان کا بھی ہے، صرف آپ کا نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ ایکسکلوسیو پرسپیکٹو اختیار کیا کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ سارے کافر ہیں، تو یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ یہ دین کل عالم کی، تمام نوع انسانی کی متاع ہے، اور اس کے اوپر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اس کا جو حقدار ہے وہ ہے جو اس پر، اس کی تعلیمات پر، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو۔ آج تک کے پروگرام میں جو ہے وہ میں صرف یہیں تک اکتفا کروں گا۔ کل انشاءاللہ جو ہمارا اگلا پروگرام جو اگلے ہفتے آئے گا انشاءاللہ، پھر اس میں ہم دوسرے اینگل سے باقی چیزوں میں بھی ہم ذرا ان ڈیپتھ جا کر انالیسس کریں گے، اور میں آپ کے سامنے کچھ نئی چیزیں بھی لے کر آؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔